अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पीएचडी के चैप्टर नंबर 8 माशी तरक्की के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पाकिस्तान में धाती गैर धाती मादनियात, माशी तरक्की, उनकी तकसीम, उनकी वजाहत, पाकिस्तान में ज़राअत का किरदार, उसकी पैदावार, मसाइल और उनका हल, उसके बाद पाकिस्तान की अहम फसलें, पाकिस्तान के ज़राए आबपाशी, उसके बाद तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो सनत है, घरेलू छोटी भारी सनत के बारे में पढ़ेंगे, तवानाई के मसाइल और उनका हल पढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत, गुर्बत की वजूहात और उसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम जो हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं माशी तरक्की की तारीफ़। बेसिकली माशी तरक्की से मुराद है कि किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना माशी तरक्की कहलाता है। और प्रोफेसर आर्थर लिविस के मुताबिक अशिया व खिदमात में पैदावार में इजाफे का नाम जो है वो माशी तरक्की है। माशी तरक्की के नतीजे में जो है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी मुल्क की मईशत में बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। पाकिस्तान में माशी तरक्की का अगर अशरा ब अशरा जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहला मरहला स्टार्ट होता है क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 टू 50। उसके बाद माशी तरक्की का दूसरा मरहला शुरू हो जाता है 1950 से ले के 1960 तक। पाकिस्तान में जो माशी तरक्कियाँ हैं उनमें इसका पहला, दूसरा और तीसरा चौथा मरहला जो है ये नाकामी से दो चार हुआ है। हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के में तीसरा माशी तरक्की का जो मरहला है वो 1960 से 1970 तक है, फिर 1970 से 1980 तक है। जब हम आते हैं इसके पहले चारों जो मंसूबे हैं वो सारे नाकामी से दो चार हुए हैं। हालांकि इनमें बहुत सारे जो है ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिनसे मुल्क तरक्की कर सकता था, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा रुकावटें थी तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सका और उन मंसूबे पे अमल नहीं हो सका। उसके बाद आ जाते हैं हम माशी तरक्की के पाँचवें मरहले पे। ये स्टार्ट होता है 1980 टू 1990। इसमें पाकिस्तान में रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की सनतों में इसकी ज़राअत में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, नए नए मंसूबे कायम किए गए हैं। तो ये मंसूबा जो है ये कामयाबी से दो चार हुआ है। फिर उसके बाद माशी तरक्की का छठा मरहला होता है, ये स्टार्ट होता है 1990 से 2000 तक। फिर उसके बाद हम आते हैं माशी तरक्की का सातवां मरहला आता है। तो सातवें मरहले में भी माशी तरक्की की रफ्तार सबसे ज़्यादा जाती है, 7.7% रहती है। और इस दौर में जो है बहुत सारे ऐसे मंसूबों पे काम हुआ जिससे मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हुआ। ये इसका ग्राफ बना हुआ है ईयर्स टू ईयर्स, ठीक है। 2001 से लेके 2013 तक का ये ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि इकनॉमिकल ग्रोथ हमारी कितनी आगे गई है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है ये खाम मुल्क की पैदावार है और इसमें हम देखते हैं कि 2005 में ये सबसे ऊपर गई है 9 पे, और उसके बाद ये पॉइंट वाइज आपको सारी की सारी मेंशन है। असल में ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन चूंकि मेंशन करने के लिए और बताने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, माशी तरक्की की तारीफ बयान करने के लिए हमें इसे पढ़ाना पड़ा। अब हम सबसे पहले जाते हैं हमारे मईशत के अहम शोबों में, जिसमें सबसे पहले आती हैं मादनियात यानी कि मिनरल्स, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमारे पास जो मादनियात हैं वो इस तरह से हैं कि हम उनको धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात दो ग्रुपों में तकसीम करते हैं, जिनमें हमारे पास आती हैं धाती मादनियात में लोहा, तांबा, क्रोमाइट वगैरह, जबकि गैर धाती में मादनी तेल, कुदरती गैस, खूनी नमक, चूने का पत्थर, संगमरमर, जिप्सम वगैरह शामिल हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं मादनी तेल। मादनी तेल जी इंसान के लिए मादनी तेल जो है उससे तैयार करदा मसनूआत और इन तमाम चीज़ों की माशी अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। मादनी तेल में हम गैसोलीन, मट्टी का तेल, डीजल, मोबाइल, मोम और तारकोल वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे कारखाने हैं जो ये काम कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम के ज़रिए पाकिस्तान में मादनी तेल की तलाश में काफ़ी पेश रफत हुई है। उसके बाद पाकिस्तान में सत्ता मुतफ़ा पोठोहार का इलाका, उसके बाद इन इलाकों में जो मादनी तेल है जैसे बालसर, खोड़, ढलियाँ, जोया, मीर मुनवाल, तुत, कोट सारंग, मयाल आदि और काजिया में जो है मादनी तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर सिंध में आते हैं तो सिंध में जी खसखेली, कनार, टंडुआला या जमजमा है। ये तमाम ज़खायर जो हैं मुल्क की मादनी तेल की ज़रूरियात को पूरा करने में अपना अहम किरदार अदा करें। उसके बाद आ जाते हैं कुदरती गैस। पाकिस्तान में सबसे पहले ये 1952 में सूबा बलूचिस्तान में सोई के मुकाम पर दरियाफ्त हुई है। कुदरती गैस में जो पाकिस्तान में कुदरती गैस का ज़ख़ीरा दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है उनमें शामिल है।
یہ ایک چیپ ترین ریسورس ہے. قدرتی گیس جو ہے پاکستان میں توانائی کا سستا ترین ذریعہ ہے. یہ گھریلو صارفین کو بھی مہیا کیا جاتا ہے جبکہ تجارت اور صنعت کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. یہ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گیس پائپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. پاکستان ایران کو، افغانستان کو، انڈیا کو اور بھی بہت سے خلیج ممالک میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کر چکا ہے. اس کے بعد اس کے چند ذخائر ہیں جو صوبہ پنجاب میں، بلوچستان میں اور صوبہ سندھ میں واقع ہیں. اس کے بعد تانبا ہے. تانبا جی دھاتی ہے، پچھلی ہم دونوں نے پڑھی ہیں غیر دھاتی. اس کے بعد تانبا آ جاتا ہے دھاتی، خام لوہ ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے. تو سب سے پہلے تانبا قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں تانبے سے صرف سکے اور برتن وغیرہ بنائے جاتے تھے، لیکن پاکستان میں بجلی کی اشیاء جو ہیں وہ تانبے سے بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کے ذخائر جو ہیں بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ آئرن اور یعنی کہ خام لوہا. پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار جو ہے 1957 میں شروع ہوئی اور پاکستان میں کئی مقامات سے اس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن میں آپ کو جنوبی پنجاب کے علاقے، اس کے بعد سندھ کے علاقے کچھ مل جاتے ہیں، بلوچستان کے علاقے مل جاتے ہیں جیسے میاں والی ہے، چترال ہے، لنگڑیال ہے اور چاغی کے علاقے ہیں. لیکن چونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں اس وجہ سے ان میں ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کے باعث ہمیں کافی کم منافع ہو رہا ہے. آمد و رفت کے جو ہیں ناکافی ذرائع ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کوئلہ. قدرتی گیس کے بعد کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. پاکستان میں کوئلہ تھرمل بجلی پیدا کرنے، اینٹیں پکانے اور گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں، کوہستان نمک کے علاقے میں. اس کے بعد سندھ میں کوئلے کی کافی کانیں ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف ہنگو ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئلے کے ذخائر ہیں. اس کے بعد بلوچستان میں بھی کافی جگہ پہ کوئلہ کی کان کنی ہو رہی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نمک پہ. نمک غیر دھاتی ہے. تو کلاس آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہمالین سالٹ کے نام سے ایک پنک کلر کا، پنک سالٹ بھی کہتے ہیں، ہمالین سالٹ بھی کہتے ہیں، وہ دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، عام بندے کی پہنچ میں نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ نمک اس کا ضیاع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. ہم لوگ اسے دنیا کو پرووائڈ نہیں کرے، آگے اسے اپنی کیا کہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے استعمال نہیں کرے. سستا ترین کر کے ہم اسے انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا اس پہ اپنا بینر لگا کے کہ ہمالین سالٹ ہے تو دنیا کو وہ مہنگے ترین اس میں داموں میں فروخت کر رہا ہے. تو ہمیں اس کا ایک نقصان ہے. تو پاکستان میں نمک کے کافی ذخائر ہیں، جن میں چٹانی نمک کے بہت بڑے ذخائر ہیں جو کھانے کے علاوہ مختلف صنعتوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو پاکستان میں چٹانی نمک کے ذخائر جو ہیں وہ کوہستان میں ہیں. اس کے بعد کالا باغ میں ہیں. ضلع خوشاب اور کرک میں بھی نمک کے وسیع ترین ذخائر موجود ہیں. تو پاکستان اگر اپنی اس صرف نمک سے ہی اگر صحیح طریقے سے اس کو ایکسپورٹ کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کی صنعت کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاستدان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کرومائٹ آ جاتا ہے. دھاتی ہے. کرومائٹ ایک اہم دھات ہے جسے زیادہ تر فولاد سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ملک میں کرومائٹ کے 25 سے زائد بڑے ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں اور کرومائٹ مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کراچی اسٹیل مل میں بھی کرومائٹ استعمال کی جاتی ہے. صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بھی کئی علاقوں میں کرومائٹ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد جپسم ہے. جپسم ایک بہت ہی اہم جو ہے غیر دھاتی معدنیات ہے. یہ فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ، کاغذ کی صنعت، پلاسٹر آف پیرس، سلفورک ایسڈ، رنگ روغن کی صنعت اور ربڑ کی صنعت میں استعمال کی جاتی ہے. پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پہ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، اس کے بعد بلوچستان کے علاقوں میں جپسم کافی تعداد میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں لائم سٹون پہ. چونے کا پتھر ہے. چونے کا پتھر بھی غیر دھاتی ہے. یہ ایک نہایت کارآمد معدنیات ہے. یہ شیشہ سازی، صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی، فولاد سازی، بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری، عمارتوں کو سفیدی کرنے، رنگ سازی، کھانے والے پان، لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں چونے کا پتھر زیادہ تر شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد سنگ مرمر آ جاتا ہے. جی سنگ مرمر پاکستان میں سنگ مرمر کافی وسیع تعداد میں پایا جاتا ہے. یہ مختلف عمارتوں کے فرش اور دیواروں پر استعمال کیا جاتا ہے. مختلف اقسام اور رنگوں میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ذخائر جو مردان، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاغی، گلگت اور اٹک وغیرہ میں ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں گندھک پہ، یعنی کہ سلفر. گندھک بھی ایک اہم معدنیات ہے. یہ اسلحہ سازی کی صنعت، گندھک کا تیزاب تیار کرنے، کیمیائی صنعت اور ادویات سازی، ماچس کی صنعت، ایمونیم سلفیٹ کھاد کی تیاری، رنگ اور پینٹ وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. یہ بلوچستان میں
کوہ سلطان، چاغی، سنی اور کلات کے مقام سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور اور چترال میں بھی گندھک کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری معدنیات۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 11 اہم معدنیات ہیں، جن میں دھاتی اور غیر دھاتی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایگریکلچر پہ، پاکستان کی زراعت پہ۔ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے، اور اس میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں زراعت کا بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان کی معیشت میں کسان سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بزنس مین جو ہیں وہ ان کا بہت زیادہ نام ہو جاتا ہے، لیکن ایک کسان کا نام چونکہ وہ کم پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ تھوڑی شوشہ کر سکے، اس وجہ سے اس کا نام نہیں لیا جاتا، جو کہ ہمیں ترقی کی جانب گامزن کرنے میں ایک سب سے بنیادی رکن ہے۔ اچھا جی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس میں سب سے پہلے زراعت کی اہمیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو زراعت کی اہمیت میں خوراک کا حصول ہے سب سے پہلے، اس کے بعد قومی آمدنی کا ذریعہ ہے، صنعتوں کے لیے خام مال کی تیاری ہے، روزگار کا حصول ہے، زرع مبادلہ کا ذریعہ ہے، معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے پاس 6 بیسکس ہیں ایگریکلچر کی اہمیت کے لیے۔ تو سب سے پہلے پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں زراعت کو معیشت کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت خوراک ہے، جس میں گندم، کپاس، چاول، گنا، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں وغیرہ آلموسٹ تمام چیزیں شامل ہیں۔ انسانی خوراک کے علاوہ زرعی شعبے سے تمام جانوروں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، جس میں موسم گرما اور سرما کی اہم ترین فصلیں بھی ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے چارے کا سامان بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قومی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ قومی آمدنی میں سب سے زیادہ حصہ زرعی شعبے کا رہا ہے۔ اس کے بعد صنعتوں کے لیے خام مال کی تیاری ہے۔ پاکستان کی مختلف صنعتوں مثلا شوگر ملز، رائس، کاٹن، ٹیکسٹائل انڈسٹری، گھی، صابن کی صنعت، ڈبل روٹی، جوس فیکٹریاں اور پھلوں کی صنعت، یعنی ڈیری مصنوعات سے لے کے ٹیکسٹائل ملز تک جو ہیں وہ ہماری ڈیپینڈڈ ہوتی ہیں زرعی شعبے پہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں روزگار کا حصول ہے۔ پاکستان کی کثیر آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ لاکھوں لوگ غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں۔ ملک میں لیبر فورس کا لیبر فورس جو ہم مزدور وغیرہ کہتے ہیں، زراعت سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ بھی اپنی روزی کماتے ہیں۔ اس طرح زراعت پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں زرع مبادلہ کا ذریعہ، یعنی کہ سورس آف فارین ایکسچینج۔ پاکستان میں کامیاب زرعی شعبے کی بدولت ہی کوئی ملک جو ہے زرعی اشیاء برآمد کر سکتا ہے۔ پاکستان میں زرعی پیداوار مثلا چاول، کپاس اور اس کی پیداوار پر منحصر اشیاء کو پاکستان دوسرے غیر ممالک کو برآمد کر کے کثیر تعداد میں زرع مبادلہ کماتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کا ذریعہ۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا قریباً 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، جس میں پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پہ کیا جاتا ہے۔ تو زراعت ہمارے ملک میں معاشی ترقی کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو آ جاتا ہے شارٹ کوسچن میں کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت بیان کریں، تو آپ لوگ اتنا بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی تجارتی ترقی کا انحصار زراعت پہ ہے، کیونکہ زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملک کی معیشت پہ اہم مقام حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، ادروائز یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت، اس کے مسائل اور ان کے میں اضافے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس پہ۔ تو جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے اور اپنی پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان کی گندم، چاول، کینو، کھجور، آم، یہ سارے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی ہمارے ملک میں چونکہ 4 موسم ہر وقت پائے جاتے ہیں اور ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی پہاڑی ہے، کوئی میدانی ہے، کوئی صحرائی علاقہ ہے، تو ان کے ڈیفرنٹ وہ جو ہیں آبپاشی کے ذرائع ہیں، اور ان میں کچھ علاقے زرخیز ہیں، اچھی زمین ہے، اچھی آب و ہوا ہے، اور کچھ علاقے جو ہیں وہاں پہ دریاؤں کے پانی اور زیر زمین بہترین پانی کی سہولتیں کم ہیں۔ تو ایسے علاقوں میں آبپاشی نہروں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو ان میں زمین کے علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح میں کافی کمی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں زرعی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ اس کی کچھ اہم وجوہات جیسے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں۔ کیوں ہیں جی؟ آج تک زرعی میدان میں ہم لوگ خود کفالت کی منزل کو نہیں پا سکے، کیونکہ ہماری زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے ابھی تک جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔
اس سے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر آبپاشی کا وسیع ترین نظام ہے، لیکن یہ نہریں ساری زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی ایک وجہ ہے، قدرتی آفات ہیں، سیلاب، زلزلے وغیرہ ہیں، سیموتھور ہیں، اور کھاد کا استعمال، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، زرعی قرضوں کے حصول میں دشواری، کسانوں کو آگاہی نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے زرعی قرضے حاصل کر سکتے ہیں، اور فصلوں کی بیماریاں وغیرہ بھی کافی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں۔ ہمارے ہاں جو غریب کسان ہوتا ہے اس کے لیے جو زرعی قرضے کا حصول ہے وہ ہی بہت زیادہ ایک مشکل پروسیس ہے، تو اس سے گزرنے کے لیے کسان عموماً جو ہیں وہ قرضہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد اس کے لیے مختلف اقدامات ایسے کیے جاتے ہیں کہ زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دیا جائے، جس سے اویسلی قومی آمدنی بڑھے گی، ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ اس کے بعد انسانی مہارت کے علاوہ زراعت کے پیشے میں مزید بہتری لانے کے لیے اچھے بیج، کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے نہری نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کے زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا زراعت کے حوالے سے ٹاپک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں جب نہری نظام نہیں ہے اور اس کے علاوہ پانی کے بھی سورس نہیں ہیں کہ کہاں سے پانی جو ہے وہ دیا جائے، تو بلوچستان پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ چونکہ پانی کے پینے کے پانی، صاف پانی اور نہروں کے لیے کاشتکاری کرنے کے لیے جو پانی ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوریز بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوشچن آتا ہے کہ کوریز کسے کہتے ہیں، تو ہم یہ سطح زمین کے نیچے چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں جن کو کوریز کہا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں زمین دوز نالیوں کے ذریعے آب پاشی کی جاتی ہے اور اس کو کوریز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جی زمین میں جو ہے زمین کو کھود کے اس میں نالی بنائی جاتی ہے تاکہ پہاڑوں سے جب پانی نیچے آتا ہے تو وہ ان کوریز میں چلا جاتا ہے اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں سٹور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ضرورت کے وقت انہیں ہٹا کر کاریز کو صاف ستھرا کر کے تو پانی جو ہے وہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چشمہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کویسچن آتا ہے، شارٹ کویسچن آتا ہے کہ چشمہ کسے کہتے ہیں، تو جی پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر قدرتی طور پہ پھوٹے اسے چشمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ پاکستان میں نہروں کی کل کتنی اقسام ہیں، یہ ہمارے ٹاپک میں ہیں یا نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ کویسچن آپ کو کروائے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کویسچن آتا ہے کہ ہمارے ملک کی نہروں کی کل کتنی اقسام ہیں، تو جی ہمارے پاس 4 قسم کی نہریں ہیں: دوامی، غیر دوامی، سیلابی اور رابطہ نہریں۔ پاکستان کی اہم نہریں ہیں، دریائے راوی کی نہریں ہیں۔ پاکستان کی اہم نہروں میں سب سے زیادہ دریائے راوی کی نہریں ہیں، اس کے بعد دریائے چناب کی نہریں ہیں، پھر دریائے ستلج کی نہریں ہیں۔ اسی طرح ہر دریا کے پاس اس کی اپنی چند نہریں ہیں، جیسے دریائے چناب میں دریائے چناب اور دریائے جہلم کو رابطہ انہار کے ذریعے دریائے راوی سے منسلک کیا گیا، پھر یہاں سے انہار نکالی گئی۔ انہار جو ہے وہ نہر کی جمع ہے، لفظ انہار نہر کی جمع ہے۔ تو ہمارے پاس بلوکی سلیمان کی لنک کینال 1 اور 2 لوئر باری دوآب کے علاوہ سدنائی بیراج سے نکالی جانے والی نہریں، جن میں سدنائی نہر دریائے راوی کی اہم ترین نہر ہے جو باری دوآب اور نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ تو اگر کویسچن آتا ہے کہ نیلی بار کے علاقے کو کون سی نہر سیراب کرتی ہے، تو وہ جی ہمارے پاس کون سی ہے؟ سدنائی نہر ہے، جو باری دوآب اور نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد دریائے چناب کی نہریں ہیں۔ دریائے چناب کی اہم نہروں میں اپر چناب، لوئر چناب ہیں جو رچنا دوآب کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد حویلی نظام ہے پاکستان میں، حویلی نظام بھی اسی دوآب میں واقع ہے جس کا ہیڈ ورکس تریمو بیراج ہے۔ تو حویلی نظام کا ہیڈ ورکس تریمو بیراج ہے جہاں سے میلسی کینال کے علاوہ رنگ پور اور حویلی کینال نکالی گئی ہیں۔ اس کے بعد دریائے ستلج کی نہریں ہیں۔ یہ دریائے ستلج کو رواں دواں رکھنے کے لیے بلوکی سلیمانکی سے ایک رابطہ نہر جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد سلیمانکی اور اسلام بیراج سے نہریں نکال کے نیلی بار کے علاقے کو سیراب جو بہاولپور کے علاقے کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد پنجت سے جو نہریں نکالی گئی ہیں، صوبہ پنجاب میں بہنے والے 5 دریا جو پنجت کے مقام پہ ایک ہو جاتے ہیں، جہاں پنجت بیراج بنا کے 2 نہریں نکالی گئی ہیں جو جی پنجت اور عباسیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو بہاولپور اور رحیم خان کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد دریائے جہلم کی نہریں ہیں۔ یہ جی اپر جہلم اور اپر جہلم اور لوئر جہلم کی نہریں چچ دوآب کی اہم نہریں ہیں۔ یہ اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دوآب ٹرپل کینال پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ 2 دریاؤں سے
زمین کھود کے جو ایک نہر بنائی جاتی ہے اس کا پانی جو دوسرے صوبے کو یا دوسرے دریا میں جا کے گرے تو اس کو کہتے ہیں رابطہ نہر، اور اس کے ذریعے پھر درمیان والے جو راستے ہیں وہ اپنی آبپاشی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ جی ہماری رابطہ نہریں ہوتی ہیں۔ تو یہ جی ٹرپل کینال جو پروجیکٹ کا حصہ ہے، رسول قادر آباد ہے، قادر آباد بلوکی ہے، بلوکی سلمان کی ہے، یہ ہمارے پاس ٹرپل کینال پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد یہ مشرقی اور مغربی دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے نہریں ہیں، اس پر ہمیں ایک شارٹ کوسچن آئے گا کہ دریائے سندھ پر تعمیر کیے گئے بیراجوں کے نام لکھیں، تو ہم نے صرف وہ بیراجوں کے نام بتانے ہیں۔ کالا باغ کے مقام پر جناح بیراج سے تھل کینال نکال کے تھل کے صحرائی علاقے کو سیراب کیا گیا ہے۔ چشمہ بیراج سے ایک رابطہ نہر نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد تونسا بیراج سے نکالی گئی نہریں مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ پہ گڈو بیراج ہے جو سندھ اور صوبہ بلوچستان کے کچھ رقبے کو بھی سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد سکھر بیراج ہے، کوٹری بیراج ہے۔ تو یہ جی اہم ترین ہمارے پاس بیراج ہیں جو دریائے سندھ پہ قائم کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں کوسچن آئے گا تو ہم نے بتانے ہیں کہ دریائے سندھ پہ تعمیر کیے گئے جو نہریں ہیں ان پر بیراجوں کے نام لکھیں۔ تو جناح بیراج ہے، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، کوٹری بیراج، یہ ہمارے پاس بیراجوں کے نام ہیں۔ حکومت نے جی نئے منصوبے اختیار کیے ہیں کہ کچھ مختلف قسم کے ڈیم جو ہے وہ اس میں نیو بنائے گئے ہیں تاکہ ملک آبپاشی کے لحاظ سے ترقی کر سکے، جن میں گومل زیم ڈیم ہے، گریٹر تھل ہے، گریٹر تھر کینال ہے، رینی کینال ہے، میرانی ڈیم ہے، سبک زئی ڈیم ہے، اس کے بعد ست پارا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے۔